बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, यह है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह में आज जब सुबह का आगाज हुआ, हमें नहीं पता था कतन की आज ट्रैफिक जो है वो इतना ज्यादा जैम होगा। जब हम ऑफिस आने के लिए घर से निकले तो हम नॉर्मली जैसे निकलते हैं वैसे ही हम समझ रहे थे आराम से ऑफिस पहुंचेंगे, लेकिन हमें भी बहुत जो है वो प्रॉब्लम हुई ट्रैफिक की वजह से। और जो हमारे मेहमान हैं, मौजूद मेहमानों को बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफों के साथ यहाँ पर गुजरना पड़ा, क्योंकि कोई जो है वो पैदल आए। लेकिन ये देखिए, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की। हसन स्क्वायर से सर जो है वो पैदल आए, उनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे किन हस्ती की मैं बात कर रही हूँ। जनाब हमारे साथ मौजूद है सैयद रजा अब्बास रिजवी साहब, जो कि सीनियर डायरेक्टर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किन किन कठिनाइयों से आज आप गुजर कर जो है वो मेट्रो की स्क्रीन पर आए हैं? असल में मेरी रिहाइश है गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में। सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम सर सैयद के सामने हुआ, ट्रैफिक जैम था। फिर मैंने दोबारा गाड़ी घुमाई, PID की गलियों में से होता हुआ किसी तरह बहरहाल मैं हसन स्क्वायर पहुंच गया, वहाँ गाड़ी पार्क की और वहाँ से वॉक करता हुआ यहाँ आया। और आज अंदाजा हुआ कि हसन स्क्वायर से मेट्रो का ऑफिस अच्छा खासा दूर है, क्योंकि पैदल आना हुआ। बिल्कुल पैदल आना हुआ, लेकिन आपकी मैं इस बात को बहुत ज्यादा सैल्यूट पेश करना चाहूंगी कि आपने कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आपने कहा भले मुझे वॉकिंग डिस्टेंस है जो वो करना पड़े, लेकिन मैंने पहुंचना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं मुस्कुराती सुबह में आपको वेलकम करती हूँ सर। बात करेंगे, दोबारा से आगाज करेंगे। एक साथ हमारे साथ मौजूद है तस्नीम सनम साहिबा, जो कि शायरा हैं और उनका ताल्लुक है कोयटा नेशनल मीडिया फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ मुस्कुराती सुबह में। आपने भी ट्रैफिक फेस किया? आपको भी प्रॉब्लम्स हुई? नहीं, मैं मेहमान थी लिहाजा आराम से पहुंच गई। अच्छा चले, अल्लाह का शुक्र है। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ जू के हवाले से बताइएगा हमें कि मैंने सुना है वहाँ पे एक फूड स्ट्रीट भी बनने वाली है अनकरीब, तो वो आगाज हो चुका है? कब तक मुकम्मल हो जाएगी? क्या क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं? नहीं, जू की जो तैयारियां हैं वो तो कंप्लीट हो गई हैं। अब वेंडर्स को देने का एक मामला रह गया। और ज़ाहिर कराची में के लोगों ने इसे अभी तक TV स्क्रीन की शक्ल में देखा हुआ है, तस्वीरों में, वीडियोज़ में तो देखा है, लेकिन फुटफॉल वहाँ इतना नहीं है। तो उसके लिए साबका एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने पहले एक प्लान किया था, मुस्तफा साहब ने, कि यहाँ पे एक फूड फेस्टिवल किया जाए। ठीक है। तो उसी सिलसिले की सिलसिला चल रहा है, क्योंकि पता है ये पूरी काम है, ये जो है इवेंट मैनेजमेंट, तो उसके हवाले से हमारी वर्किंग चल रही है। एक्सपेक्टेड ये है कि स्टार्ट ऑफ जैन से हम इसकी शुरू करेंगे एक फूड फेस्टिवल मेला वहाँ पे, और ताकि लोग निगाहों से उस जगह को आके देख लें, उसके हुस्न को देख लें। तो मैं यकीन जाने में चाहता हूँ कि लोग आएँ, देखें, अपनी निगाह से देखें। वहाँ जो है 1883 के ब्राउन्स लाइन जो पहले कहीं पीछे छुपे हुए थे, उन्हें आके प्रॉपरली प्लेस किया गया है। छतरियों से टर्किश अंदाज में उसे सजाया गया है। अफ्रीकन सुहाना बनाया गया है, जिसे लोग निगाहों से एनिमल्स को चलते फिरते देख सकते हैं, किसी केजिंग के बगैर। तो वो एक कॉन्सेप्ट नया है। 150 से 250 साल पुराने दरख्तों के दरमियान वो वॉकिंग स्ट्रीट है। तो एक नया बिल्कुल तस्वुर है कि कवर्ड बाउंड्री वॉल है, क्योंकि आपको पता है हमारे कराची के लोगों के साथ बड़ा मसला है, बेचारे फुटपाथों पे और इधर उधर खाना खा के एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जाहिर है उनके वसाइल महदूद हैं उसमें रहते हुए। लेकिन ये तमाम चीज़ें उनको फैसिलिटेट किया जाएगा उन्हीं अमाउंट्स में, जिन अमाउंट में वो फुटपाथों पे खाते हैं, हम उन्हें प्रॉपरली वहाँ पे बिठा के सिटिंग अरेंजमेंट सिक्योरिटी के दरमियान उनकी फैमिली के साथ उनको एंजॉय करने का वक्त देंगे इंशाल्लाह। तो जनवरी में ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट ऑफ जैन से हम वो फूड फेस्टिवल शुरू करेंगे। ठीक है। वो तकरीबन हफ्ते 10 दिन का फूड फेस्टिवल होगा। देन फिर हम अपने वेंडर्स को वो स्टॉल देंगे, जो कराची, बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरनेशनल किसी चेन को वहाँ स्टॉल्स ना दिए जाएं, शॉप्स ना दी जाएं, बल्कि जो कराची के मशहूर टेस्ट हैं उन्हें एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए, ताकि तमाम लोग इधर उधर जाने से बेहतर है एक ही अम्ब्रेला के नीचे। क्योंकि आपको आजकल बच्चों का पता भी है कि एक बच्चा चिकन करना चाहता है तो एक बच्चे को ये पसंद नहीं है, तो वालिद को ये पसंद नहीं है, तो वालिदाएं तो बेचारी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं कि जो भी पक जाए वो पकाना भी उन्होंने और खाना भी उन्होंने। तो उन तमाम मसाइल को एक ही जगह, उन सब चीज़ों को जहन में रखा गया है कि जी तमाम किस्म के जो कराची के मशहूर टेस्ट हैं उनको एक जगह गैदर किया जाए।
ایک جگہ کے جو لوگوں کا کیوں اتنا متوجہ کیوں نہیں ہوتی ہماری پبلک؟ مطلب زو کے بارے میں انہوں نے یہ دماغ بنایا ہوا کہ بھئی وہاں پر جو ہے مزہ نہیں آتا، اب جانور بھی جو ہیں جو وہ کم ہے اور وہ جانا نہیں چاہتے. حالانکہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، میں کوئی 6 مہینے پہلے گئی ہوں گی جب تک یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹرین وغیرہ وہاں پر چل رہی تھی اور بہت اچھا مجھے لگا. میں نے سوچا کہ لوگوں کو آنا چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں پر ہمیں دیکھنی چاہیے، ایکسپلور کرنی چاہیے چیزیں اور اس کو اون کرنا چاہیے. لیکن لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی رائے قائم کر لیتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تمام جو ارینجمنٹس ہوئے ہیں، یہ فوڈ اسٹریٹ کا اور دیگر براؤنز لائنز کو آگے لانے کا، یہ بیسیکلی یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ اس پرسیپشن کو دور کیا جائے جو لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بنا لی ہے کہ جی بی اور سی کیٹیگری کے لوگ ہی صرف زو اور سفاری میں جاتے ہیں. اس کانسیپٹ کو دور کیا جائے تو ہم نے جو ایک باقاعدہ اس کی میڈیا کوریج کروائی، ان ایلیفنٹس کی، ان چھتریوں کی، ان براؤنز لائنز کی. تو بیسیکلی اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ نہیں، دنیا بھر میں زو اور سفاری جو ہوتے ہیں وہ بڑی ایکسپینسو جگہیں ہوتی ہیں. میں فارس کے تقریباً تمام زو سفاری، یورپ کے آدھے سے زیادہ ممالک کے زو سفاری وزٹ کر کے آئے ہوں. انتہائی مہنگی ایکسپینسو اس کے انٹری ٹکٹس ہوتے ہیں، لیکن زو اور سفاری کا 50 روپے ہے. میں نے خود سوچا کہ اس کو تھوڑا سا انہانس کیا جائے، یہ ناکافی ہے. بلکہ میری بڑی ڈسکشن بھی رہی، بلکہ آخر میں یہ طے ہوا کہ غریبوں کے پاس بہت کم پلیسز رہ گئی ہیں ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی، تو کیا ہم ان سے وہ بھی چھین لیں؟ بہرحال یہ میں اس کے بعد یہ کتنا مضبوط جواب تھا میرے سامنے کہ میں اس بات پہ قائل ہو گیا کہ ہاں، ان کی فیسز کو انہانس نہ کیا جائے فی الحال. واو، ویری بیوٹیفل انیشیٹو سر، آپ لوگوں نے بہت اچھا سوچا. اور بڑھتے ہیں میم کی جانب، بات کنٹینیو کریں گے سر تھوڑی دیر میں. تسنیم صنم صاحبہ کی جانب جائیں گے، لیکن ان سے پہلے، ان کے پاس جانے سے پہلے ہمارے جو ایک اور گیسٹ نے ہمیں جو ہے وہ بھی جوائن کیا ہے، ندیم اے شیخ صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پورے شہر کراچی کی ٹریفک کتنی، اور ابھی سندھ ہائی کورٹ سے چونکہ نکلنا اور آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہت خوشی ہو رہی ہے صبح صبح آپ لوگوں سے مل کے، اور بڑا اچھا شو ہے. سر ہمیں بھی آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. سر اپنے بارے میں بتائیے گا ذرا، ہم جاننا چاہتے ہیں، آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز ہے. ایک سٹارٹنگ میں ایک ایسا سوال پوچھ دوں جس سے تھوڑی سی گہما گہمی بڑھ جائے، یا تھوڑے آہستہ آہستہ، لیکن یہ کہ بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی میں وکالت سے پہلے میرا شوق تھا کمیونٹی ورک کا، سوشل ورک میرے بچپن سے میرا ایک انٹرسٹ تھا، اور اللہ کے فضل سے میرے پیرنٹس نے اور میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور میں اپنی فیملی میں ایک پہلا وکیل بن کے سامنے آیا. ماشاءاللہ. اور آج وکالت کے میرے 23 سال پورے ہو گئے. میں پریکٹس بھی کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں انٹرنیشنل نیشنل لیول پر کمیونٹی ورک بھی کرتا ہوں. سر کیا وجہ ہے ہمارے یہاں ملک میں لا قانونیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قانونیت اور لا قانونیت ایک ساتھ ہم سوال کرتے تھے. بالکل. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو ہم کہاں کہاں انصاف دے سکتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ کہاں کہاں اچھے کام ہو رہے ہیں. تو جیسے جیسے معاشرہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے معاشرتی نہ ہماری بھی بڑھ رہی ہے. تو قانون وہاں آتا ہے جہاں زیادہ آبادی ہو، جہاں زیادہ معاملات بڑھ جائیں اور جہاں کنٹرول باہر ہو جائے. اب ماشاءاللہ ہمارے ملک کا جو سسٹم، جوڈیشل سسٹم ہے، وہ بہت بہتر ہے، اور لوگوں کو بھی اپنے انصاف کے متعلق لوگوں کی آگہی بھی نہیں ہے، لوگوں کے اندر شعور بھی نہیں ہے، اویئرنیس بھی نہیں ہے. آپ جیسے چینلز کا جو بیسک کام ہے وہ لوگوں کو اویئر کریں. ہم اکثر کہتے ہیں لا قانونیت، آپ کال کریں، آپ کو ایک اچھا رسپونڈنگ لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو اپنے حالات کا، اپنے واقعات کا، اور ایک گہما گہمی ہم نے خود بھی مچا دی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی صبح سے جب ہم ہائی کورٹ میں تھے تو 8 بجے سے ہمارے وکلا برادری اپنی کیوں لگتی ہے ہماری باقاعدہ. اور آپ دیکھیں نمبرنگ سسٹم دیکھیں، ہمارے کورٹ کا نظام دیکھیں. سٹی کورٹ آپ آئے، آپ کو اتنا بڑا ایک ہیوج قسم کی ہمارے پاس لارڈز کمیونٹی موجود ہے. کراچی بار پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے. تو قانون کے لیے جن جن کو تکالیف ہوتی ہیں ان کے پاس اچھے لائرز، اور سارے وکیل اچھے ہوتے ہیں، وکیل ایسے، لیکن بات یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور کی بہت ضرورت ہے. ایک نظام ہے، جو نظام تھا بیسک ڈیموکریسی کا، وہ آپ کے سامنے کیا حالات ہیں. جب آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی بڑا نہیں ہوگا، آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوگا، اویئرنیس نہیں ہوگی. اور کراچی دیکھیں نا، بڑی آپ نے بڑا گہمے گہمی کا 70 لاکھ کی آبادی، 70 لاکھ کی آبادی پہ محیط یہ شہر، ایک کمشنر، ایک ڈپٹی کمشنرز کا شہر تھا. آج آپ دیکھیں اس شہر میں 7 ڈپٹی کمشنر ہیں. ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کر سکتے، ابھی ہم صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں. 7 ڈپٹی کمشنرز، آبادی 3 کروڑ سے تجاوز. اور آپ دیکھیں ڈیلی کا ٹرن اوور، ملینز میں ڈیلی کا ٹرن اوور ہے. کراچی شہر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اور سلام ہے اس شہر کراچی کی فلنتھروپسٹ عوام کو، اس شہر کے جذبے کو،
دنیا کے بیسٹ سٹیز میں کراچی آتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرنے کا مسئلہ ہو، لوگوں کی ہیلپ کا ہو. آپ دیکھیں جیلوں میں ہمارے پروجیکٹس دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، لا قانون اپنی جگہ موجود ہے. جب اتنی بڑی آبادی ہوگی، اتنے سارے لوگ رہیں گے، اتنے بڑے کلچرز رہیں گے، ایک دوسرے سے رہنا ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ چھوٹے شہروں میں جائیں، وہاں کلچرز کے شو دیکھیں، یہاں تو آپ کو ہر لوگ ملیں گے، اور کتنا پیارا گلدستہ شہر کراچی ہے. بالکل. ہر زبان بولنے والا ملے گا، اور پھر ہمارا دل شہر کراچی کا دیکھیں کہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. سب کو ویلکم کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی، اور میں بھی آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ایک دفعہ پھر سے. اور تسنیم صنم صاحبہ کی جانب بڑھیں گے، ان سے جانیں گے. میڈم ہمیں بتائیے گا نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن کے بارے میں کہ کیا ہے. دراصل صحافی یا میڈیا پرسن جتنے بھی ہیں، میں آپ بھی شامل ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا جو ایک بنیادی وجہ ہے ہماری. ایک اچھا قدم ہے. آج تک لیتے تو سب آئے، دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن نے یہ جو ایک قدم اٹھایا ہے، اور خاص طور سے پورے پاکستان کو لے کر چلنا، جس میں اس وقت میں آپ کو نمائندگی کر رہی ہوں بلوچستان کی، میڈیا پریزیڈنٹ ہوں میں ان کی بلوچستان سے. تو میرے خیال میں وہ لوگ جو دیکھیں صحافی برادری یا میڈیا سے جو بھی بندہ منسلک ہے، وہ فائنانشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے مسائل بھی ہیں. اگر اس طرح ہر شعبے کو الگ کر لیا جائے، لائر بار موجود ہے، اسی طرح مختلف شعبوں میں اگر دیکھیں تو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اگر ہم الگ کر کے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں تو آئی تھنک ایک پازیٹیو چینج آئے گا معاشرے میں. اور اسی جذبے کو لے کر نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی دے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تو دیکھیے فردر آگے کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. اچھا، ادبی تنظیموں کے بارے میں بھی میں جاننا چاہوں گی. بلوچستان کے حوالے سے بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، اصل میں بلوچستان ملٹیپل لینگویجز کا صوبہ ہے. وہاں پر ایک وقت میں آپ کو 5 لوگ ملیں گے، بلوچ، براہوی، پشتون اور ہزارگی، ایک ہزارہ قوم. اس کے علاوہ اردو تو بولی ہی جا رہی ہے. ان سب کو لے کر چلنا ادبی تنظیموں کا کام ہوتا ہے. اس وقت بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، سرکاری سطح پر بھی، نیم سرکاری سطح پر بھی. میں خود ایک انجمن ادب بلوچستان ہماری ہے جو 85 سے کام کر رہی ہے. اس وقت میں اس کی پریزیڈنٹ ہوں اس کی بھی. تو ہم تمام لینگویجز کو لے کر چل رہے ہیں. وہاں جو ادب فروغ پا رہا ہے دراصل ان میں ان تنظیموں کا اچھا کردار ہے. ادب کا فروغ، ادب کی اشاعت، ادب کو پروڈیوسرز. دیکھیں ہم جن چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ایک میڈیا وار چل رہی ہے. اس میں ہمیں صرف ہم معاشی طور پر تو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ادبی طور پر بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر ہم ان لینگویجز کا اپنی نیشنل لینگویج میں اردو میں ٹرانسلیشن کریں اور پھر صوبوں کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنلی ان کو متعارف کرائیں تو باہر کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایکچولی ہر صوبے میں کتنا کام ہو رہا ہے. تو بلوچستان جسے پسماندہ صوبہ کہا جاتا ہے، نہیں، آپ یقین کیجیے وہاں پر بہت ادب میں کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ایک بلوچی شاعر ہے، ادیب ہیں، منیر احمد بادینی صاحب. انہوں نے 104 ناول لکھ لیے بلوچی زبان میں. اب اگر اس کا پراپر ترجمہ ہو جائے اور وہ باہر چلا جائے تو دیکھیے کتنا ایک اس کی آپ کو کتنا رسپانس ملے گا کہ پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ادب جہاں سے نکلتا ہے وہیں پر دفن ہو جاتا ہے، اور اس کو میڈیا کا ہی کام ہے کہ وہ باہر تک پہنچائے، بالکل پروموٹ کرے اور یقیناً کوئی بھی پھر پیچھے نہیں رہے گا. بالکل کوئی نہیں پیچھے نہیں رہے گا، اور ہمارا کام ہے کہ ہم پروموٹ کریں. اسی بات کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب. ناظرین کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں سر کی جانب اور ان سے جانتے ہیں. سر، زو کا احوال میں نے جیسے کہ آپ سے سٹارٹنگ میں ذکر کیا تو میں نے یہ دیکھا، جیسے میں 6 مہینے پہلے گئی تھی تو کافی جو ہمارے جو پنجرے تھے اس میں جانور نہیں دکھے مجھے. وہ میں نے دیکھا کہ وہ نہیں تھے یا ان کی کوئی طبیعت خراب تھی. جانوروں کا خیال کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے جیسے وائٹ ٹائیگرز کی اگر ہم بات کریں تو ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس طرح سے اور جانور ہیں، آپ جانوروں کو کس طرح سے خیال رکھتے ہیں اور یہ پنجروں کے خالی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میرے خیال سے یہ آپ کا ہی نہیں بلکہ پوری کراچی کا سوال ہے، ہر فرد کا سوال ہے. بالکل
ایسا نہیں ہے کہ پنجرے خالی نہیں ہیں، پنجرے خالی بھی ہیں اور کم جانور بھی ہیں، ایسا ہے. اور اسی بات کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ابھی حال ہی میں ہم نے ایک نوٹ شیٹ اپروو کروائی ہے. اینیملز، انسان، سب کی کوئی نہ کوئی یقیناً ایک عمر ہوتی ہے. اوسطاً عمر انسان کی 65 سے 70 برس ہے، اور ہاتھی کی بھی اتفاق سے یہی اوسط عمر ہے. 18 سال لائن کی عمر ہے. بگ کیٹس کی جو جتنی بھی سیریز ہیں، ٹائیگرز ہیں، بینگال ٹائیگرز ہیں، پوماز ہیں، یہ تمام ان کی 18 برس اوسطاً عمر ہے. 19 برس بھی کیپٹیوٹی میں جی جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے سلسلہ کہ ان کی یا تو بریڈنگ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو اینیملز پرچیز نہیں کرنے پڑتے، یا ادروائز پھر اینیمل پرچیزنگ کانسیپٹ 2009 میں وائٹ لائنز آئے تھے، اس کے بعد سے کوئی اینیمل یہاں نہیں آیا. تو بہرحال اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ یہاں پہ مزید اینیملز لائے جائیں، نئے اینیملز لائے جائیں. اور ہوتا یہ ہے کہ غیر قانونی طور پہ جو امپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جب یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ کسٹم حکام انہیں روکتے ہیں تو وہ زو اور سفاری کو دینے میں خاصی مشکلات کا دق. پچھلے دنوں سنکلور کے 100 پرندے جو ہیں انہوں نے پکڑے، اور جہاں نارمل ان کا سارا لگیج ہوتا ہے وہاں رکھے، اور تقریباً وہ 15 سے 20 دن تک وہیں رکھے رہے. جہاں سارا سامان اتر رہا ہے، کیمیکلز اتر رہے ہیں، وہاں رکھے گئے. ہم نے بارہا ان سے کوشش کی، اتھارٹی سے لیٹر لکھوائے، کسٹم حکام کے بعد خود بھی گئے کہ بھائی یہ سنکلور کے جو یہ پرندے ہیں برائے مہربانی یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم امانتاً رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زو اس کو کیپٹیوٹی کے لیے اسپیشلسٹ بھی ہیں، ان کی فوڈ کا انتظام بھی ہے، ان کے پراپر کیجز بھی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہائی کورٹ میں وہ کیس چلے گا، اگر وہ جیت جاتے ہیں کیس، تو ہم بطور امانت جو ہم نے رکھا ہوگا ہم واپس کر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک ایگزیبیشن ہو جائے گی ان پرندوں کی، جب تک وہ نہیں جا رہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب سلسلوں میں. اور آپ نے جہاں تک بات کی تو پرچیزنگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد دیکھیں گے، کچھ نئے اینیملز مہمان آپ کے پاس آنے والے ہیں، اور وہ کراچی کے بچوں کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوں گے. لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اینیملز جو ہیں وہ بچوں کے دیکھنے کی جگہ ہوتی ہے زو. نہیں، یہ ایک ایجوکیشن پلیس ہے. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اس میں 3 سال ہو یا 80 سال ہو فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ کہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جہاں تک رہی ان کی بات کہ جی ان کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، تو ان کی پراپر پیرنٹنگ کرنی پڑتی ہے. جو اس کے زو کیپرز ہیں وہ 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کی ڈیوٹی نہیں کرتے، وہ پیشنیٹ ہونے چاہیے. ہم اولاد کی طرح جب تک جانوروں کو نہیں پالیں گے وہ پل نہیں پائیں گے. ان کی صحتیں دلیل ہوں گی اس بات کا کہ ان سے محبت نہیں کی جا رہی. ایسے ہی پودوں کے ساتھ بھی ہے. ایک پودے کے ساتھ آپ روزانہ صبح اٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کے پاس اس سے باتیں کریں، اور ایک پودے کو آپ ویسے ہی پڑھنے دیں. دونوں کی صحتوں میں آپ کو بہت فرق نظر ہے، کیونکہ ان میں حس ہوتی ہے. اسی طرح محبت ایک ایسا عنصر ہے جو انسان بھی سمجھتا ہے اور جانور بھی. تو جب تک لوگ پیرنٹس کی طرح ان اینیملز کو نہیں پالیں گے، یہ زو سفاری چل نہیں سکتا. اور ہمارا پروگرام بھی کالرز کے بغیر نہیں چل سکتا. تو ہمارے کالر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یا بہنیں بڑھتے ہیں، ان کی جانب سر کنٹینیو کرتے ہیں بات کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا پیارا بھائی موجود ہے. یا بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے ابھی انہوں نے گفتگو کی. دیکھیں میں تو ایک نیچر لونگ آدمی ہوں. پرابلم یہ ہوگی، انہوں نے پلانٹس کی بات کی، اینیملز کی بات کی، اور شاعری کی بات بھی چل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا اپنے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، نہ پلانٹس ہے، نہ پودے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، جانور ختم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں نا تو آپ کی زندگی ویرانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. میں ابھی آپ نے انہوں نے گفتگو جانوروں کے حوالے سے، کیونکہ میں خود اینیمل لور ہوں، میرے پاس ایکویریم بھی موجود ہیں اور برڈس بھی موجود ہیں، پلانٹس بھی موجود ہیں. میں اینیمل واقعی جس طرح انسانوں کو اپنا خیال رکھنا اس سے جانوروں کا. میرے آپ کی ایک مثال میں، میرے فادر جب حیات تھے تو میرے پاس ایک فش ایکویریم میں میرا فش کا کھانا ختم ہو گیا. 2-3 دن ہو گئے تھے. میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کھانا ہے آپ نے فوڈ ڈالا؟ میں نے کہا نہیں کھانا ختم ہو گیا. کہنے لگے یہ تم سوچو کہ اگر تمہیں 2 وقت کا کھانا کوئی نہ دے تمہاری کیا کیفیت ہوگی.
تو بے زبان جانور ہوتے ہیں تو ان کا تمہیں خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ہمیں یہ ضروری سوچنا چاہیے۔ دوسرا یہ انہوں نے شاعری کے حوالے سے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں اب ہمارے شہر میں جو ادبی سرگرمیاں ہیں نا وہ بہت محدود ہیں، کیونکہ وہ ایک آرٹس کونسل میں کہیں ہوتی ہیں، اتنا بڑا میرا خود سینٹرل کا ایریا ہے، وہاں کوئی ایسی ادبی سرگرمیاں نہیں ہوتی، اور آرٹس کو اور کرافٹس کو پروموشن کرنا بہت ضروری یوں بھی ہوتا ہے کہکشاں کہ آپ کے معاشرے کے اندر صرف جب آپ 1+1 اور کیلکولیشن کی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو آپ بے حس ہو جاتے ہیں۔ شاعری ہو گئی یا کوئی بھی کوئی ناول نگار ہو گئے، یا یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، جو معاشرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور تفریح بھی فراہم کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو شہر کے اندر، خصوصاً میں کراچی کی اگر بات کروں تو ہمارے کراچی کے اندر جو ہے نا اس قسم کی سرگرمیاں بہت محدود ہیں، تو آپ اس کو یعنی سیاسی لوگ آتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں میں اگر بفر زون یا سینٹرل یا نارتھ امریکہ کی بات کروں تو مجھے یہاں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی جب تک آپ اس چیز کو پروپیگیٹ نہیں کریں، اور خاص طور پہ میڈیا اس کو جب تک آپ، میں تو میٹرو کا شکریہ ادا کرنا، بلند اقبال کا شکریہ، کیونکہ شاعری پہ یہاں پروگرام ہوتا ہے، میں نے دیکھا سماجی پروگراموں کی کورنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اور دوسرے چینل نہیں کر رہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشن ہے؟ جیسے انہوں نے بھی دی تو کوئی اس کو پھیلانے کے لیے، پروپیگیٹ کرنے کے لیے، ڈفرینٹ علاقوں میں لے جانے کے لیے سرگرمیوں کے آپ کے پاس کیا سجیشن ہے؟ میرا بالکل، تھینک یو سو مچ آیا بھائی فار کالنگ، اللہ حافظ۔ جی سر کیا کہنا چاہیں گے آیا بھائی کے سوال؟ نہیں، بالکل صحیح بات کریں، بالکل کنکریٹ کا شہر بنتا چلائے گا۔ اصل میں نیچر فطرت ہے، فطرت کے خلاف جو بھی کام ہوگا نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالکل، آپ فطرت سے ٹکرا ضرور سکتے ہیں، فطرت سے جیت نہیں سکتے۔ تو بہرحال بالکل بہت اشد ضرورت ہے اس شہر کو، اینیملز کی بھی ضرورت ہے، پلانٹنگ کی بھی ضرورت ہے۔ پلانٹنگ کے سلسلے میں جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں انہوں نے خاصا انیشیٹ لیا ہے۔ آپ کے آفس کے سامنے جو الادین پارک تھا، جو چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ ڈیمالش کر دیا گیا تھا، وہاں اربن فارسٹ بن رہا ہے باقاعدہ، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں وہ پودے اور پیڑ لگائے جائیں گے، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی صاحب وہ پرسنلی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں سے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ شہر میں اس کے علاوہ اور بہت ساری تنظیمیں جنہوں نے شروع کیا ہے۔ ہم جتنی بھی نیشنل کمپنیز ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں۔ ان کمپنیز کے پاس ایک CSR بجٹ ہوتا ہے، وہ CSR بجٹ سے زو اور سفاری کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے، وہ آئیں، پلانٹنگ کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ اصل میں دیکھیں، لوگ آتے ہیں، پلانٹ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی دیکھ بھال، ان کو پانی دینا، کھاد کا خیال رکھنا، اور اگر کم عمر ہیں تو تھوڑا سا زیادہ خیال رکھنا، اس کے بعد گروتھ کے لیے صرف پانی دینا اور ان کا جو ہوتا ہے اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو کراچی زو یا کراچی سفاری میں باقاعدہ ٹرین مالی موجود ہیں اس حوالے سے، تو وہ کمپنیز آئیں، اپنی ایڈورٹیزمنٹ بھی کریں، اس میں آ کے پودے بھی لگائیں، اس میں ان سے کمپنی کو مارکیٹنگ بھی ملے گی، اور CSR بجٹ جو ہوتا ہے وہ انہیں ٹیکس میں ریبیٹ بھی دلا دیتا ہے۔ تو یہ تمام فیسلٹیز ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ کی جا سکتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے۔ آج آپ کے چینل پہ میں آیا ہوں کہکشاں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ تو کچھ میسیجز میں بھی دینا چاہوں گا یہاں سے لوگوں کو کہ دیکھیں، میں نے دنیا بھر کے جو زو سفاریز کا وزٹ کیا، وہاں لوگ کیج اڈاپشن کرتی ہیں کمپنیز، کہ یہ جو کیج ہے، اس میں جو لائن ہے یا اس میں جو ٹائیگر ہے، اس کا فوڈ ہم افورڈ کریں گے، اور اس پہ سنگاپور میں نے دیکھا 8 سال کے کیوز ہیں، کمپنیز انتظار میں بیٹھی ہیں کہ جی اس سال 2023 میں میرا ہوگا، 24 میں میرا ہوگا، 25 میں میرا ہوگا۔ لیکن یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اینیمل ڈونیشن پروگرامز ہوتے ہیں پوری دنیا میں، کمپنیز اینیمل ڈونیٹ کرتی ہیں اپنے زو اور سفاریز کو، جبکہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مہنگے ترین انٹرنس ٹکٹ ہوتے ہیں اور یہاں 50 روپے کا ٹکٹ ہے۔ یقیناً یہ ہمارا ریونیو جنریٹنگ ایریا نہیں ہے، یہ ہمارا پبلک فیسلٹنگ ایریا ہے۔ اس میں ہم سب کو مل کے حصہ ڈالنا ہوگا اپنا۔ اگر ہم حصہ نہیں ڈالیں گے، ان زو و سفاری کو اون نہیں کریں گے، کراچی پاکستان کا نہیں سمجھیں گے، تو یقین جانیں یہ وہ ریزلٹس نہیں دے سکیں گے جو دینے چاہیے۔ دنیا بھر میں یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگ اینیمل ڈونیشن پروگرامز کی طرف جاتے ہیں۔ آج تک ہمارے پاس ایک مرتبہ سفاری میں زیبرا آیا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیپٹیوٹی میں زیبرا میں جو ہے پیدائشیں کم ہوتی ہیں، لیکن سفاری میں ہوئی پراپر انہیں جو ہے کلائمیٹ ملتا ہے، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، نیچرل ہیبیٹیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری ان کمپنی سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی اپنے CSR بجٹ سے جو ہے وہ پیسے نکالیں اور اینیمل ڈونیشن پروگرامز کی طرف آئیں۔ ہم ان کا بورڈ بھی آویزہ کریں گے۔ آپ دیکھیں، ایک زو میں
تقریباً 7 سے 8 ہزار وزٹرز ہیں پر ڈے کے. اگر ان کا بورڈ لگا ہوا, اس کمپنی کا بورڈ لگے گا تو انہیں پراپر فٹ فال ملے گا, پراپر مارکیٹنگ ملے گی, اور کراچی والوں کو اینیمل ایگزیبیشن کا موقع ملے گا. بالکل سر, بالکل صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں. بڑھتے ہیں سر کی جانب, ندیم شیخ کی جانب. سر آپ مجھے بتائیے گا, جیسے سر نے ذکر کیا پلانٹنگ کا, ہمارے یہاں اتنے درخت ہوا کرتے تھے پہلے اور ان کو کاٹ دیا جاتا ہے, کیا اس کے اوپر کوئی قانون ہے ہمارے پاس کہ کوئی درخت اگر کاٹتا ہے تو یہ جو ہے اس کے پیچھے کارروائی کی جائے گی؟ دنیا بھر میں قانون موجود ہے. ایک بڑی اچھی بات بولی رضا عباس بھائی نے کہ ایک نیچرل ہوتی ہے چیز. پہلے تو آپ اپنے اندر کا قانون پہلے صحیح کریں کہ ہمارے دل کی آواز کیا ہے. اور کتنی اچھا سوال کالر نے کیا کہ جب آپ کو بھوک ہوتی ہے تو ظاہر ہے دوسری چیزوں کو بھی بھوک ہوتی ہے. اور ایک بہت ہی نیچرل بات نکل گئی رضا عباس بھائی کہ آپ جب زیادہ توجہ دیں گے یعنی اس پودے کو, تو ظاہری بات ہے وہ پودا بھی آپ سے محبت کرے گا. بات یہ کہ شہر میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. کلچرلی ہم اس چیز پہ ایگری نہیں ہے, ہمارے بچوں کے اندر شعور ہی نہیں ہے. اور یہ بنیاد جو ہے یہ گھر سے چلتی ہے, ماں باپ سے چلتی ہے, اس کے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام, مدرسے کے بچے, ان سب کا کانسیپٹ ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, سب سے آسان کام ہے پلانٹیشن. بات یہ کہ درخت لگتے ہیں, ان کی آبیاری نہیں ہوتی, ان کے اندر قانون تو موجود ہے, قانون کے مطابق تو کوئی چیز ہو نہیں رہی, اس کے مطابق اگر ہو رہی ہو تو معاملہ ہو. یہ سول سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے. اس میں آپ دیکھیں کڈنی ہل کی مثال ہے, آنریبل چیف جسٹس گلزار صاحب نے پورا کے پورا کڈنی ہل کا کانسیپٹ دیا. آج یہ ایڈمنسٹریٹر جو کراچی ہے, انہوں نے اس پروجیکٹ کو آن کیا, اور یہ پاکستان کا یونیک پروجیکٹ ہے کڈنی ہل. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اب آپ الادین پارک کی مثال دے رہے ہیں, کتنا بڑا قانون ہے. آپ دیکھیں اس پارک کے اوپر کیا کیا چیزیں بنی, قانون حرکت میں آیا. قانون تو ہر اس کام میں ایکٹیو ہے جہاں انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں. بات یہ کہ ہمارے اندر ایسے لوگ آ چکے ہیں جو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. اور بات اب یہ کہ انشاءاللہ یہ کمپین چل رہی ہے, اور ہم وکلا برادری بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, سول سوسائٹی بھی کام کر رہے ہیں, ڈی ایم سیز بھی کام کر رہی ہیں. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا, کوارڈینیشن نہیں ہے. کسی ڈپارٹمنٹ کی کسی ڈپارٹمنٹ سے کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ بہت اچھی سیپلنگ لگاتے ہیں, دوسرا ڈپارٹمنٹ آتا ہے وہ کٹ کر دیتا ہے. وہاں سے لے کے یہاں تک آ جائیں, کتنے پیاری پلانٹیشن کی گئی ماضی میں. اب آپ دیکھیں دوسرا گروپ آیا, واٹر بورڈ کے الیکٹرک سے کنیکٹ نہیں ہے, کے الیکٹرک ڈی ایم سی سے کنیکٹ نہیں ہے, ڈی ایم سی کے ایم سی سے کنیکٹ نہیں ہے. جب وہاں بھی روابط نہ ہو تو یہ درخت کیا کریں گے, یہ پودے کیا کریں گے. جس شہر کی بڑی بڑی سڑکیں کاٹ دی جائیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے. کوئی کتنی اچھی بات ہے کہ سنگاپور, میں رضا عباس بھائی کو یاد دلاؤں گا کہ ہم چین کے دورے میں بھی تھے, ہم نے دورے چین میں دیکھا کہ وہاں ایک ربط ہوتا ہے, ایک ادارہ ہوتا ہے. اگر روڈ ایک دفعہ بن جائے دوبارہ نہیں ہوتا. یہاں تو ابھی آپ نے روڈ بنایا, ارے یہ چیز تو رہ گئی. تو قانون تو جب بنتا ہے جب آپ کوئی ضابطہ پالیسی بنائیں. جس ملک میں جس لوگوں میں پالیسی نہ ہو تو قانون کیا حرکت میں لائے گا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پر ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور ہر شخص ذمہ دار ہے. سارا ملبہ گورنمنٹ پر نہیں ڈالنا چاہیے, کچھ ملبہ ہماری اپنی کمیونٹی بھی سوشل ریسپانسبلٹی ہے, ہمیں اس کو کرنا چاہیے, اور لوگ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کراچی میں لوگ نہیں کر رہے, لیکن مزید اور ضرورت ہے. بڑھتی ہوئی آبادی, بڑھتے ہوئے معاملات میں اگر انوائرمنٹ کے معاملات آپ نے, اب آپ دیکھیں کتنا اچھا لا تھا, ایک انگریز کے لوگ سمجھ لیں کہ آپ کو زمین دی جاتی ہے ایگریکلچر کے لیے. آپ پورے پاکستان کا دورہ کریں, 90 سے 80% زمینیں ٹوٹ کے سوسائٹیاں بن رہی ہیں. کون سا قانون؟ پہلے تو آپ اس قانون کو سیدھا کریں نا, کہ ایک چیز آپ کو لینڈ دیے, ایگریکلچر لینڈ, آپ کو ایک زمین حکومت نے دی ہے کہ یہاں پر آپ پولٹری بنائیں گے, وہاں پر آپ پلازے بنا رہے ہیں, یہاں سے لے کے وہاں تک جنگل بن چکا ہے کانکریٹ. صحیح بات ہے. تو قانون تو پہلے ہمیں بڑے لیول پہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. عوام تو بالکل پسی ہوئی ہے, عوام تو مہنگائی میں, عوام کے مسائل تو اگر میں لے کے شروع کروں تو یہ مارننگ شو کا ماحول رنجیدہ ہو جائے گا. بالکل عوام کے اوپر ہم نہیں ڈال سکتے. ہر بچہ پودا لے کے کھڑا ہوا ہے. آپ حکومت کا بھی بہت بڑا کردار ہے, اور اکنامیکل پالیسی بنانے والوں کا بھی بڑا کردار ہے. میم آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بات پر؟ میں تو یہ سمجھ رہی ہوں ان دونوں صاحبان کی گفتگو سے کہ نیچر سیمنٹ ہے. آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جوڑنے کے لیے نیچر, اب نیچر میں آپ کے جانور ہیں, ان کے پودے ہیں, میری شاعری ہے, میرا ادب ہے, یہ سب چیزیں ہمیں انسانیت کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. ہمارے اندر سے اصل میں انسانیت ختم ہو رہی ہے. ہم نے خود کو ایک روبوٹ بنا دیا ہے. ہم 9 to 5 جاب کریں گے,
اس میں بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، گھر نگلیکٹ ہو رہا ہے، ہوتا رہے. ہم نے کمانے کی مشینیں بن کے رہ گئے ہیں. اب اس چکر میں کہاں مشاغل ہوتے تھے. ایک مضمون لکھا جاتا تھا میرا مشغلہ، ہم مشغلے میں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ مشغلہ یہ ہوتا ہے. آج وہ مشغلہ نہیں رہا. مشغلہ کیا ہے؟ بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ دے دیا، آپ یہ جی آپ تھوڑی دیر جان چھوڑ کے بیٹھے رہو، ہماری جان چھوڑ گئی. جب بچہ تنگ کرتا ہے تو مائیں جی بالکل ایگزیکٹلی. تو اب ہم نے بچوں کو نیچر کی طرف جانے سے روک دیا، ان کے راستے مسدود کر دیے ہیں. بہت اچھی بات ہے. آپ کے ہاں تو پھر بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ سبزہ ہے. آپ کوئٹہ میں آئیں دیکھیں، ایک ویسے ہی وہ صحرا کا منظر پیش کرتا ہے. اوپر سے بھی یہ جو لگاتار بارشیں ہوئی، ان میں جو رہے سے پلانٹس تھے وہ بھی ڈیمیج ہو گئے. ابھی تک ان کو ہر چیز ٹوٹتی ہے، پھر بنتی بھی ہے. ایگزیکٹلی بنتی بھی ہے، بنانے کے لیے جی وہ قدم کوئی نہیں اٹھا پا رہا. ہم ہر چیز کو آخری چیز کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ وہ آخری چیز کسی چیز کی ابتدا بھی ہوتی ہے. تو ہم نے نیچر کو ختم کرنے کے بہانے تو ڈھونڈے ہیں، لیکن اس نیچر کے ساتھ چلنے کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں رہا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم سے شاعری بھی دور ہے، ادب بھی دور ہے. ہم جانوروں سے بھی کمانے کا ذریعہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ٹکٹ لگا دیں گے، اس پر اتنے بندے آئیں گے، اتنا میں ہمارا جنریٹ ہو جائے گا تھوڑا سا پیسہ. نہیں، ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ جو روح کو ٹھنڈک، آنکھوں کو چین، دل کو قرار ملتا تھا وہ ملے. اور ان لفظوں سے میرے خیال میں ہماری نئی جنریشن بہت دور ہے. میم اور آپ کی غزل بھی شامل کریں گے. آپ بریک کا ٹائم آ گیا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی خوبصورت غزل شامل کریں گے. مسکراتی صبح میں ناظرین کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں میم کی جانب پر، شامل کرتے ہیں ان کی خوبصورت غزل. جی میم. میں ذرا ڈھونڈ لوں. اچھا چلے آپ ڈھونڈ لیجئے، ہم سر کی جانب بڑھتے ہیں. رضا بھائی ہمیں بتائیے گا، وہ جو فیس آپ ذکر کر رہے ہیں، انٹری فیس 50 روپیز ہوا کرتی تھی، کیا وہ ابھی بھی 50 ہے، کم ہو گئی یا معاف ہو گئی، کیا سین؟ نہیں دیکھیں، ابھی جب موجودہ ایڈمنسٹریٹر صاحب نے چارج لیا ہے تو سیف صاحب کا خیال یہ تھا کہ جی اون اینڈ اون ریسورسز پہ جو ڈپارٹمنٹس رن کر رہے ہیں ادارے کانٹریکٹس کو، وہ نہ کریں. پہلی میٹنگ میں انہوں نے انٹروڈکشن کے بعد پہلا اسٹیپ ہی یہ لیا اور کہا کہ جو کے ایم سی چلا رہی ہے کانٹریکٹس، ان کو فوری بند کر دیا جائے آج ابھی اسی وقت سے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا شہر میں تقریباً 60% جو پارکنگ سائٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے کانٹریکٹ پہ ہیں، 40% سائٹس جو ہیں وہ انہوں نے فری کر دی. اسی طرح زو اور سفاری کے جو گیٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ کے ایم سی خود چلا رہی تھی، وہ ختم کر دیا. اس پہ میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی، لیکن ایڈمنسٹریٹر صاحب کا بڑا کلیئر سٹانس تھا اس پہ کہ نہیں، جب تک کانٹریکٹ نہیں ہوگا آپ ان گیٹس کو اوپن کر دیں، فری کر دیں. تو بہرحال وہ اس سلسلے میں ظاہر ہے ابھی فی الحال جو ہے کسی قسم کی کوئی چارجز جو ہے گیٹوں سے نہیں لیے جا رہے اور فری آف آل ہے. کراچی کے شہری آ رہے ہیں اور بڑی مقدار میں آ رہے ہیں. اور اس سے کافی زو اور سفاری میں جو پچھلے دنوں بارشوں اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، پہلے کووڈ اور پھر بارشیں، اسے ایک ظاہر ہے اور پھر اکانومیکل لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن بھی کمزور ہوئی ہے، تو لوگوں نے تھوڑا سا پارکوں کی طرف رخ کم کر دیا تھا. دیکھیں میں بات کروں گا ایک لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس انسان کی. لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس انسان جب نیو کراچی یا نارتھ کراچی سے گھر سے نکلتا ہے تو وہ 2000 روپے لے کے نکلتا ہے. اس میں سے 700-800 روپے رکشے والا لے لیتا ہے. اس کی بیوی گھر سے کچھ کھانا بنا کے لے آتی ہے، وہ وہاں پارک میں ایک چادر بچھاتے ہیں اور بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. اور انہیں 700 سے 800 روپے واپسی کے لیے بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھنے ہیں. وہاں کچھ چپس، کچھ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں اور 2000 روپے میں اس ایکٹیویٹی کو انہیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ موجود صورتحال میں لوگوں کی اکانومیکل کنڈیشن اور نیچے آئی تو لوگوں نے اس تفریح کو بھی جانا چھوڑ دیا. اس میں خاصی بڑی کمی آئی. لیکن انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اب ہم چیزوں کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. تو اب وہ ایک جو پرسیپشن تھا کہ جی یہاں شاید سے مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس آتے ہیں، اس پرسیپشن کو دور کیا گیا ہے. خاص طور پر یہ فوڈ اسٹریٹ کے بعد نئے اینیملز آئیں گے. دنیا بھر میں کیجز میں جانور نہیں ہوتے اب کہیں. ہم نے سلاخوں میں بند کر کے اس کے پیچھے رکھا اور ان کو اوریجنل ہیبیٹائر دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں لوکل گورنمنٹ کے جو سیکٹری صاحب ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی ہے. زو کے حوالے سے ایک میگا پروجیکٹ ہے جس میں تقریباً 60 سے 70 کروڑ روپے پر انم خرچ کیا جائے گا اور
7 سے 8-9 فیزز میں وہ کمپلیٹ ہوگا زو, واو. اور تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اس میں سامنے رکھا جائے گا, اس کے بغیر نہیں ہوا. سنگاپور اور فارس کی جتنے بھی ہم نے زو سفاری ہیں اس سے کانسیپٹس لیے ہیں, اس میں پراپر ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے اور پھر اس کو بنانے جا رہے ہیں, تو چیزیں امپروومنٹ کی طرف ہیں. انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے گی. ہم دعا گو ہیں, بڑھتے ہیں ندیم صاحب کی جانب, ان سے جانتے ہیں. سر آج کل میں جاننا چاہتی ہوں کون کون سے کیسز سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت بھی ہوگی, اور بڑھتا ہوا طلاق اور بڑھتے ہوئے خلا کی شرح ہے. اللہ اور ڈیلی بیسس پہ میں وہ فگر نہیں ابھی کوٹ کرنا چاہ رہا چونکہ, لیکن وہ فگر اتنا بڑھ چکا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ میرے پاس جو کالز آ رہی ہیں وہ 30 سے 35 کال آتی ہیں ڈیلی, اور ڈائریکٹ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہمیں خلا چاہیے. اور پورے پاکستان سے نہیں, دنیا بھر سے ہمیں کالز آتی ہیں, چونکہ انٹرنیشنل لیول پر جب پاکستانی بچیاں باہر جاتی ہیں تو بے شمار مسائل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو لیگل اویئرنیس نہیں ہے. طلاق اور خلا بے شک ایک دینی اور شرعی معاملہ ہے, لیکن اس کے اندر بھی اس حد تک معاملہ بڑھ چکا ہے کہ عدالتوں میں لائن لگ چکی ہے. اور سب سے دردناک منظر ہے جو کہ اب تک کوئی ٹی وی چینل, کوئی مارننگ شو اس کو کور نہیں کر سکا. کور کیا لیکن اس کی کوریج کو آپ نیچرل نہیں کر سکتے کہ 1-2 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, ماں بچے کو کھینچ رہی ہے اور باپ بچے کو کھینچ رہا ہے. ایوری سیٹرڈے یہ منظر سٹی کورٹ میں ہوتا ہے. وہ منظر میرے پاس بیان نہیں ہے. دل خراش چیخیں بچوں کی, بچہ ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں, بچہ میرا ہے, وہ یہ میرا ہے, یہ چیز میری ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ گھریلو ناچاکی کے ساتھ یہ زیور میرا ہے. اس حد تک یہ مسائل بڑھ گئے کہ باقی مسائل ہٹ گئے. فیملی کورٹس الگ ہونے چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ سے. لیکن کیا ہے کہ جہاں مجرم آتے ہیں وہیں فیملیز آتی ہیں. جس طرح یہ عزت دار بہنیں اور ہماری فیملیز عدالتوں میں آتی ہیں, اور آپ یقین کریں کہ وہ منظر عدالتوں میں لائن لگی ہوئی ہے اور کوئی ان کو صحیح طرح سے اویئر نہیں کرتا. اور ہمارے وکلا برادری اس کام میں بہت پیش ہوتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں, اور یہ بہن نے بڑی اچھی بات بولی کہ ہم نیچرل سے دور ہیں. ہر بندہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, گھر میں اپنا بچوں سے ہم بات کر پاتے ہیں. تو میرا یہ آپ کے چینل سے, مارننگ شو سے یہ میسیج ہے کہ خدا را کوشش کریں کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن, یہ ورلڈ کا ایک ورلڈ ہے, کہ متبادل راستے تلاش کریں. ہر بندہ عدالتوں میں آ رہا ہے, آنا چاہیے. کوشش کریں کہ گھر بچائیں, لوگوں کے گھر بچ جائیں. ایک گھر اگر آپ نے بچا لیا, یہ اتنا بڑا جذبہ ہے, اتنا بڑا کوز ہے, آپ یقین کریں کہ آپ نے پوری خاندان اور پورا ملک بچا لیا. وہ بچہ جو ہے وہ ڈسارٹ پیدا ہوتا ہے, بچے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے, اور وہی معاشرے کا ایک جرم بنتا ہے, کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا کلچر دیکھ رہا ہوتا ہے. ماں باپ اپنی لڑائی میں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بچوں میں کتنے اثرات ہیں, اور اس کے اثرات عدالتوں میں بھی آتے ہیں. اور ہم وکلا برادری بہت کوشش کرتے ہیں, ہمارے جوڈیشری کے جج صاحبان کو بھی سلام ہے کہ ہم 3 میٹنگ کرواتے ہیں کہ اللہ کے واسطے طلاق مت لیں, اللہ کے واسطے خلا نہ لیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن معاملات اس حد تک آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ آپشن نہیں ہوتا. پھر یہ ایک بٹوارا ہو رہا ہوتا ہے, بیٹا تمہارا, بچہ ہمارا, وہ اس کو کھینچ رہا ہے. اور بے شمار اس وقت کیسز ہیں اور ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہے ہیں. یعنی میں ڈیلی اگر میں آپ سے کہوں کہ 100 کا ایوریج ہے تو یہ بھی غلط ہوگا, تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. پلیز اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, اسپیشل پروگرام ہونے چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا دروازہ کھٹکانا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس فرسٹ لیگل ایڈ. آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور شعبہ بھی ہے FIR. FIR کے اوپر بھی ہمیں بچوں کو, عوام کو شعور ہونا چاہیے. اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر یہ تمام چینلز پبلک اویئرنیس دیں کہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے. جیسے ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں, آپ کو پہلی امداد دی جاتی ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارا ادارہ جسٹس ہیلپ لائن, اور ہمارے ادارے میں 100 جسٹس ہیں اس میں, اور 100 جسٹس جو فارمر چیف جسٹس ہیں, فارمر جسٹس صاحبان ہیں, وہ فری لانس, فری سروس دیتے ہیں. اپنی زندگی کا اگلا سفر وہ جسٹس ہیلپ لائن میں گزارتے ہیں. میں آپ کے چینل سے جسٹس قاضی خالد علی, جسٹس انور منصور اور اس کیلیبر کے جسٹس صاحب, بڑے بڑے ججز اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں, اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ فری لیگل ایڈ دیتے ہیں. اس میں کانسیپٹ یہ کہ لوگوں کو فری مشاورت دینا اس وقت بہت ضرورت ہے. لوگ جیسے کہ ہمارے رضا بھائی نے بتایا, ہماری بہن نے بتایا کہ لوگ اکنامیکل ٹوٹ چکے ہیں, اور عدالتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت مہنگی عدالتیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس بے شمار لوگ ہیں جو لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں اور آگے کام کو بڑھانا چاہتے ہیں. بالکل. میم کی غزل شامل کرتے ہیں. جی میم. میں نے اس دہلیز پر جب دیدہ تر رکھ دیا, میں نے اس دہلیز پر جب دیدہ تر رکھ دیا,
इश्क ने आंखों में देखो एक समंदर रख दिया। वाह, मैंने उस दहलीज पर जब दीदाए तर रख दिया, इश्क ने आंखों में देखो एक समंदर रख दिया। और जिंदगी में अब कोई इतना मुहिमजू भी ना हो, जिंदगी में अब कोई इतना मुहिमजू भी ना हो, बिजलियों की जद पे मैंने अपना ही घर रख दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जिंदगी में अब कोई इतना मुहिमजू भी ना हो, बिजलियों की जद पे मैंने अपना ही घर रख दिया। और मैंने जिम्मेदारियों का बोझ मांगा था मगर, मैंने जिम्मेदारियों का बोझ मांगा था मगर उसने मेरे हाथ पर एक मोर का पर रख दिया। वाह वाह, जबरदस्त। मैंने जिम्मेदारियों का बोझ मांगा था मगर उसने मेरे हाथ पर एक मोर का पर रख दिया। मैंने पूछा कौन है तेरा सहारा दहर में, मैंने पूछा कौन है तेरा सहारा दहर में, उसने खामोशी से कांधे पर मेरे सर रख दिया। वाह वाह, जबरदस्त। मैंने क्या पूछा कहने? कौन है तेरा सहारा दहर में, उसने खामोशी से कांधे पर मेरे सर रख दिया। और कांच से जज्बे मेरे थे, कांच जैसा दिल मेरा, कांच से जज्बे मेरे थे, कांच जैसा दिल मेरा, उसके सीने में मगर मालिक ने पत्थर रख दिया। वाह वाह वाह, क्या कहने? कांच से जज्बे मेरे थे, कांच जैसा दिल मेरा, उसके सीने में मगर मालिक ने पत्थर रख दिया। और एक पल को भी सनम वो याद क्यों आता नहीं, एक पल को भी सनम वो याद क्यों आता नहीं, दिल की अलमारी के किस खाने के अंदर रख दिया। वाह वाह वाह, क्या कहने, जबरदस्त। एक पल को भी सनम वो याद क्यों आता नहीं, दिल की अलमारी के किस खाने के अंदर रख दिया। मैंने उस दहलीज पर जब दीदाए तर रख दिया, इश्क ने आंखों में देखो एक समंदर रख दिया। सुभान अल्लाह, जबरदस्त, बहुत मजा आया मैम, बहुत अच्छा लगा हमें माशाल्लाह। और प्रोग्राम का टाइम पहले सेगमेंट का इख्तिताम पजीर हो गया, पता ही नहीं चला एक घंटा कैसे गुजर गया। सर, वन लाइनर क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मिड ऑफ फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ जनवरी से एक अच्छा फैमिली फेस्टिवल कराची ज़ू में होने जा रहा है। कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। रंगारंग खाने होंगे, रंगारंग प्रोग्राम होगा, लाइव एनिमल्स होंगे, कॉन्सर्ट होंगे, सब कुछ होगा उसमें। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कराची वालों से, कराचीइट से, कि भरपूर तादाद में शिरकत करें। और क्योंकि जाहिर कराची में ज़्यादातर है, लेकिन आए पूरे पाकिस्तान से लोग। नहीं बिल्कुल, जो हमारे दूसरे शहरों से आने वाले वो हमारे सर आंखों पे आएंगे, हम पलकों पे बिठाएंगे उन्हें। बिल्कुल, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर आए और उस प्रोग्राम को एंजॉय करें, फैमिली एंजॉय करें। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जिंदगी रंग है और अदब जिंदगी है। वाह, मेरे ख्याल में तो अपनी जिंदगी में अदब, हमने अदब वो जो बड़े छोटों का करते हैं, छोटे बड़ों का करते, वो अदब नहीं। ये जो हमारा लिटरेचर है, इसको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा टाइम दें, ताकि आपके बच्चे, आने वाली नस्ल को अदब के बारे में कुछ पता चले, और मुताला करें, पढ़ें। थोड़ी सी बेशक 2 लाइनें ही क्यों ना पढ़ें, से जहन खुलता है, जहन खुलता है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत मैसेज। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आवाम में लीगल शोर होना चाहिए, आवाम को सस्ता और जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। उस हवाले से किसी को कोई ज़रूरत हो तो हमारा इदारा आप लोगों के साथ है। और मेरा एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो बहुत लोग जल्दी घबरा जाते हैं, तो वो अपने आप को पहले स्टैंड लें और कोशिश करें कि अपने ही इलाके में अच्छे से अच्छे लॉयर से रब्ता रखें। हमारे वकला बरादरी में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, आप यकीन करें वहाँ पर ह्यूमन राइट सेल बने हुए हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें आवाम को एक इंसाफ देने के लिए, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ होता है उस मुल्क में अमन भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज है कि जहाँ जहाँ मेरा पैगाम पहुँचे, आप लोग मोहब्बत बांटें और कोशिश करें कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट को हल करें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पैगाम सर की जानिब से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इसी बात के साथ, इसी खूबसूरत इख्तिताम के साथ, पहले सेगमेंट के एक अचानक से जो है मुझे पता चला है कि प्रोग्राम में जो आप समझ रहे हैं ना, सब जो फैंस हैं उनकी वो सोच रहे होंगे ऐसे खान साहब कब आएंगे। तो ऐसे खान साहब आ गए हैं और छा गए हैं आने से पहले ही। तो मैं दावत देना चाहूंगी ऐसे खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम।